क्या जानिए इस दौर में कब कौन कहाँ हो, क्या जानिए इस दौर में कब कौन कहाँ हो, इस वास्ते उल्लू को हम उल्लू नहीं कहते। समझा? 21 बरस गुजरे आज़ादी कामिल को, तब जाके कहीं हमको गालिब का ख्याल आया, तुरबत है कहाँ उसकी, मरकद है कहाँ उसका। अब अपने सुखन परवर ज़हनों में सवाल आया, 100 साल से जो तुरबत चादर को तरसती थी, 100 साल से जो तुरबत चादर को तरसती थी, आज उस पे अक़ीदत के फूलों की नुमाइश है। उर्दू के ताल्लुक़ से कुछ भेद नहीं खुलता, ये जश्न ये हंगामा खिदमत है कि साजिश है। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक जानी मानी शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मशहूर शायर अहमद असलम साहब। असलम साहब, आपका इस्तकबाल है बिहार आजकल में। ये कि आप का जो घराना रहा वो हिकमत का रहा, आपके घराने में हकीम वैद रहे। ये शायरी में दिलचस्पी कैसे हो गई आपकी? शायरी में दिलचस्पी यूँ हो गई कि बचपन से कुछ पढ़ते रहे, और ये होता था कि उस वक्त जो जलसे वगैरह होते थे तो उसमें वो नात वात पढ़ाया जाता था, हमद वगैरह पढ़ाई जाती थी। और फिर यूँ हुआ कि साहब घर में किताबें थीं तो कुछ देखते रहे, तो कुछ ज़हन में आया कि हम भी कुछ कर सकते हैं, नाज साहब लिखने की कोशिश करना के इसलिए ज़हन में आया, और कोई वजह नहीं थी शायरी में दिलचस्पी होने की। फिर यहाँ एक माहौल तो नहीं था उस वक्त शायरी का, लेकिन यह है कि सुनते थे, जैसे लोधी शहीद में कुछ हैं और उधर हैं, और या उस वक्त स्कूल में कुछ मुशायरे वगैरह होते थे तो उसमें जाना होता था, तो वहाँ से कुछ दिलचस्पी पैदा हुई कि हम भी कुछ तुकबंदी करें। तो दिलचस्पी यूँ पैदा हुई, और कोई वजह नहीं है। आपने तो आखिर किसी से सीखा होगा, चूँकि शायरी एक फ़न है, इल्म के साथ फ़न भी है। तो ये जो फ़न शायरी है, तो किसी की सोहबत में रहे होंगे, कोई उस्ताद होंगे आपके, किसी से इस्लाह लेते होंगे, कोई तो रहे होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं रही। जो कुछ भी हमने लिखा है वैसे शायरी, मतलब ये कि एक अपनी दिलचस्पी के तहत लिखते रहे, ना कभी किसी को हमने दिखाया और ना कभी किसी से कोई इस्लाह ली, समझा। और ज़माने तक लिखते रहे, फेंकते रहे, पढ़ते रहे, दोस्तों में बैठे रहे तो कुछ कह दिया, ये सब होता रहता था। फिर इस तरफ ये हुआ कि साहब कुछ लोगों ने दिलचस्पी दिखाई तो फिर मुशायरा वगैरह अटेंड करने लगे, तो इसलिए मशहूर हो गए। अब जैसे डॉक्टर रज़ाउल्लाह साहब यूँ कहते हैं कि साहब एक दफ़ा ये हुआ कि साहब एक शेर उन्होंने हमको सुनाया कि साहब वो कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर थे, समझा, जुगल किशोर प्रसाद, तो उनके लिए किसी लड़के ने एक शेर लिखा था कि उल्लू भी न कर दे कहीं तौहीन का दावा, इस वास्ते उल्लू को हम जगलू नहीं कहते, जगलू को हम उल्लू नहीं कहते। तो रज़ाउल्लाह साहब ने सुनाया तो हमने कहा कि हाँ, तो उसके बाद हमने कहा कि भाई ऐसे ही खड़े खड़े हमने कहा कि भाई वो यह है कि सुन लीजिए एक शेर कहिए। हम कहा कि साहब क्या जानिए इस दौर में कब कौन कहाँ हो, क्या जानिए इस दौर में कब कौन कहाँ हो, इस वास्ते उल्लू को हम उल्लू नहीं कहते। समझा। और फिर अगर आप कहिएगा तो मेरी कुछ एक गज़ल है जिसमें उल्लू की बात तो नहीं है, लेकिन अक्कासी इसी बात की तरफ है। समझा। हाँ, तो जैसे हमने लिखा है कि साहब जुनू का दौरा हो गया है, जुनू का दौरा हो गया है, शहर मानिंद सहरा हो गया है। समझा, शहर मानिंद सहरा। शहर। और अब देखिए वो
उल्लू की बात जहाँ तक थी उसको दूसरे अंदाज में कि साहब मसीहा की मसीहाई तो देखो, अच्छा, मसीहा की मसीहाई तो देखो, मसीहा की मसीहाई तो देखो, ज़ख्म कुछ और गहरा हो गया है। वाह वाह, समझा? क्या बात। हाँ, और फिर एक शेर उसका ये है कि साहब वो दूरंदेशी है। हाँ, वो ये कि साहब किसे हम दास्ताने गम सुनाएं, किसे हम दास्ताने गम सुनाएं, या मुंसिफ गूंगा बहरा हो गया है। क्या बात है। समझा? और फिर एक यह है कि साहब यूँ के या मुंसिफ गूंगा बहरा हो गया है। और आप देखिए वो शेर के, बिसाते वक्त ने करवट जो बदली, ये उल्लू की तरफ जी, की बात है। जी जी। बिसाते वक्त ने करवट जो बदली, जो प्यादा था वो मोहरा हो गया है। वाह 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 वाह, जो प्यादा था वो मोहरा हो गया। वाह, समझा? और वो आखिरी शेर यह है कि वो शातिर तो बहुत अच्छा नहीं है जी, वो शातिर तो बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा नहीं है, मगर हर सिमत शोहरा हो गया है। अच्छा अच्छा। समझा? तो ये जहन में। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी शायरी जैसी भी है, और मेरे जहन में हालात हाजरा पे ही हम कुछ लिखते हैं, उसमें कुछ तंज भी होता है, समझाना, और कुछ ये होता है। तो वैसी सूरत में वो कुछ शेर फिलबदी आ जाते हैं, जैसे अभी आपको हमने 1-2 दिन पहले सुनाया था कि साहब वो बहादुर शाह जफ़र के सिलसिले में कि साहब वो आया दिमाग में, तो हमारा मकान चूँकि आप देखे हुए हैं और अब मकान की हालत देख रहे हैं, तो उसी पर हमने कहा कि साहब एक आन है छुपी हुई गर्दो इसके गुबार में, एक आन है छुपी हुई इसके गुबार में, रहते हैं अब भी शान से उजड़े दयार में। क्या बात है। जी, जी, तो अब उजड़े दयार में बैठे हुए हैं, तो शान से, तो ऐसे आते रहते हैं, तफाकिया शेर आते रहते हैं, आ जाते हैं। शेरघाटी में जो अदबी माहौल रहा, ख़ास तौर से जो सलमान बल्खी साहब के यहाँ पे या आपके यहाँ जो निशस्त हुआ करती थी, या हमज़ापुर में या उस शुमाली महल में, जहाँ कहीं भी, तो आप जिस दौरान यहाँ रहे शेरघाटी में, तो कौन कौन लोग यहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहे इस मुशायरों में आपके हिसाब से? देखिए, असल यहाँ जो माहौल रहा वो पहले था एक माहौल, डॉक्टर रज़ाउल्लाह साहब थे, और सबसे ज़्यादा एक्टिव जो शख्स था वो हमारी महल्ले का, आप भी उसको जानते हैं, डॉक्टर फर्दुल हसन जी। तो फर्दुल हसन ने काफ़ी इस सिलसिले में कोशिश की, और जब तक फर्दुल हसन यहाँ रहा है तो उस वक्त तक एक माहौल बना रहा, मुशायरा हुआ, काजी हाउस में भी हुआ, या वो इजरा वगैरह किताबों का वो जो है वो लोगों को जमा करता रहते थे। फर्दुल हसन एक्टिव किए रहे। हाँ, सब फर्दुल हसन एक्टिव किए रहे। फर्दुल हसन के जाने के बाद जो है वो एक्टिविटी ख़त्म हो गई, और वो समझ लीजिए कि साहब काजी महल्ले की जो तारीख़ है, उस तारीख़ को में एक शख्सियत है वो फर्दुल हसन, जो गुज़रे हुए लोग हैं उसमें फर्दुल हसन ख़ुद एक शख्सियत की हैसियत रखते हैं, इससे इनकार नहीं किया जाता। फिल वक्त इस ज़माने में उनके मुकाबले में अब इस वक्त काजी महल्ले में कोई अदबी शख्सियत कोई बाकी नहीं है। तो उसको काफ़ी दिलचस्पी थी फर्दुल हसन को, और फर्दुल हसन इस बात को इसमें लगे रहते थे और काफ़ी तकोदो करते थे, पर्चे वगैरह भी निकाले उन्होंने, और उसके बाद लोगों को जमा भी करते थे और ये करते थे। उनके जाने के बाद फिर हमने बारहा कोशिश की इस बात की, लेकिन वो माहौल बन नहीं सका। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या आपकी दिलचस्पी इस बात को लेकर रही कि आपकी भी कुछ किताबें आती? कई लोग यहाँ पे साहिब किताब हैं शेरघाटी में, ख़ास तौर से अब फर्दुल हसन साहब की बात कहा तो इनकी भी कई किताबें आई। हमज़ापुर में तो बहुत सारे लोग साहिब किताब हैं।
تو آپ ایک بڑے شاعروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے شرگھاٹی میں، پھر بھی کیا آپ کی خواہش نہیں رہی کہ آپ کی کوئی کتاب آ جاتی یا آپ بھی صاحب کتاب ہو جاتے؟ دیکھیے خواہش تو نہیں رہی، صحیح پوچھیے تو، لیکن اکثر یہ ہوا کہ فضل الحسن نے ہم کو اس معاملے میں بہت دباؤ ڈالا، لیکن یہ شومی قسمت کہیے کہ صاحب، اور کوشش کیا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی، ایک آدمی بار بار کہہ رہا ہے تو کچھ کوشش کیا جائے۔ محفوظ ہو جاتی ہے چونکہ کتابوں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہاں کتابوں میں تو، لیکن وہ آپ جو میرے مکان کا حادثہ ہوا تو اس میں جو کچھ ہمارا اثاثہ تھا وہ سب دفن ہو گیا۔ میرے والد کی بہت ساری نایاب کتابیں اور میرا جو کچھ تھا سب اس میں دفن ہو گیا۔ اب وہ سب تو جو کچھ تھا پہلے کا، اب ادھر پھر دوبارہ کچھ تھوڑا بہت لکھنے اکھنے کی کوشش، یا اسی میں سے کچھ یاد آ جاتے ہیں تو کہیں نوٹ کر سکتے ہیں، نہیں تو وہ ساری چیزیں جو تھیں جو پہلے ہم نے لکھی تھیں وہ ساری کی ساری میرے سے پہلے دفن ہو گئیں، سمجھا؟ تو بہت ہی افسوس۔ ہاں، مکان کا جو حادثہ ہوا ہمارا، تو چونکہ اصل یہ تھا کہ ہماری جو کچھ کتابیں تھیں وہ اسی حصے میں تھیں، باہری حصے میں والد کا روم تھا، اور والد کی ہی کے روم میں ان کی بھی کتابیں رہتی تھیں اور بڑی نایاب کتابیں تھیں، اور وہ سب ہم لوگ جہاں تک ہو سکتا تھا۔ بچوں کی آپ کی دلچسپی ہے کہ نہیں شاعری میں؟ نہیں، بچوں کو تو ابھی تک تو کوئی نہیں، بچے تو میرے 2 ہیں، اور دونوں ہی بڑے میاں ہی کچھ، اگر چھوٹے میاں تو کامرس لائن کے آدمی ہیں، وہ سروس کرتے ہیں، بامبے میں رہتے ہیں، ان تو شاید اردو بھی ٹھیک طریقے پر جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تعلیم تھرو آؤٹ یو پی میں تو ہوئی ہے، لیکن وہ یہاں نہیں رہے، بچپنے سے وہ یو پی ہی میں رہے اور وہیں پلے بڑھے، اور وہیں وہ پڑھائی بھی ہوئی ان کی۔ بڑے میاں چونکہ یہ ہے کہ صاحب یہاں پڑھے ہیں تو ایم اے بھی کیا انہوں نے، اردو ہی سے ایم اے کیا ہے، لیکن ابھی تک تو کوئی دلچسپی ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہاں شاعری میں، سمجھا؟ بس یہ کہیے کہ اب، اور ویسے میرے خاندان میں شاعر کوئی ہوا نہیں، والد کو بھی شعر و شاعری سے دلچسپی تھی، سنتے تھے، والد تو بڑے تھوڑا سا قسم کے آدمی تھے، ہم لوگوں سے ذرا وہ معاملہ رہتا تھا، لیکن ان کی جو قلمدان تھی، جب ان کے وفات کے بعد ہم نے نکالا تو اس میں سے 1-2 غزل ان کی لکھی ہوئی ملی تھی، لیکن وہ شعر و شاعری کو غلط سمجھتے تھے، چونکہ وہ ماحول وہی تھا، وہ کہتے تھے کہ شعر و شاعری میں سوائے فضولیات کے کچھ ہوتا نہیں، اور پھر ماحول بھی کچھ شاعروں نے ایسا رکھا تھا کہ سوسائٹی ایسی ہو جاتی ہے ویسی ہو جاتی ہے، اس لیے ان کے کرتے تو ان کی دلچسپی نہیں، ہاں ان کی دلچسپی نہیں رہی، اور دوسرے اور کوئی خاندان میں شاعری وغیرہ سے کسی کو دلچسپی نہیں رہی۔ بس یہ سمجھیے کہ وہ کتابوں کو جب مطالعہ رہا بچپن سے، اور کچھ یہ کہ صاحب وہ مجالس میں جو حمد اور نعت وغیرہ پڑھانے کا سلسلہ رہا بچپنے میں، تو اس سے ذہن میں آئی بات، اور پھر کتابیں تھیں، اب ایک زمانہ تھا کہ صاحب پورا شکوہ جواب شکوہ ہم کو یاد تھا، پڑھتے تھے، بانگے درا پڑھ رہے ہیں تو غالب کی کتابیں، ساری کتابیں تھیں اور پڑھتے رہتے تھے۔ اب اسی پڑھنے میں اپنے دماغ میں بھی آیا کہ ہم بھی کچھ لکھ سکتے ہیں، لکھیں، کوشش کریں، تو کوشش کیا، تو اب آپ لوگوں کی نظر میں ہم شاعر ہو گئے، زمانے کی نظر میں سمجھا؟ ویسے ہماری شاعری جو ہے وہ تھوڑا سخت قسم کی ہوتی ہے، آپ نے سنائی طنز، انقلابی ہے، ہاں تنزیت، ہم وہ گل و بلبل اور یہ وہ اس طریقے کی شاعری بہت، شاید کوئی مصرع ایسا آ جاتا ہے کہ صاحب اس بیچ میں۔ اچھا، کون شاعر پسند ہے آپ کو؟ شاعر تو بھائی دیکھیے، سوال یہ ہے کہ اقبال سے اچھا شاعر تو کوئی ہوا ہی نہیں، سبھی دنیا جانتی ہے، اور ان کو اقبال، علامہ اقبال کو اب تو یاد نہیں ہے، لیکن بانگے درا وغیرہ خوب پڑھا ہم نے، اس لیے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ شاعری جس انداز میں آپ کو پسند آئے، اقبال کی شاعری ایک الگ انداز کی شاعری ہے، غالب کی، ذوق کی، میر کی، یہ سب کی شاعری ایک الگ، اگر اس مزاج کے آپ ہیں
اس مزاج پر دلچسپی رکھتے ہیں، ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں تو آپ کو اس میں پسند آئے گا. پھر شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ صاحب عمر کے لحاظ سے بھی چلتی ہے میرے خیال سے. نوجوانی میں غالب ذوق ان لوگوں کی شاعری آدمی کو زیادہ پسند آتی تھی، لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے وہ مطلب سلیم کی عمر میں الگ اور اکبر کی عمر میں الگ. ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے. تو وہ یہ ہے کہ شاعر تو سبھی اچھے ہیں، اس میں سے ہم لوگوں کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ کسی کو کسی کے اوپر فوقیت دیں. سمجھانا یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے جو اس مقام کے لوگ میں نے ہیں. صرف پسند ہاں نہیں ہاں سمجھا، ہماری نظر میں سبھی شاعر بڑے اچھے ہیں. موجودہ زمانے میں بھی بڑے اچھے ہیں. کلیم ماجد صاحب جیسے ہمارے بہار کے یا ان لوگوں کے، یہ سب بڑے بڑے اونچے شاعر ہیں بہار میں. سمجھا. اور پھر جو یو پی وغیرہ کے ہیں تو موجودہ زبان میں ویسے جیسے ذہنی طور پر مطلب یہ کہ صاحب جس کو کہیے، جیسے مان لیجئے کہ صاحب فلمی دنیا میں آپ کہیے کہ تو ہم شاعر کو مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ حقیقت پسند شاعر تھے. حقیقت شاعر لدھیانوی سمجھا، حقیقت پسند شاعر تھے. اور ان کی حقیقت پسندی کا میں ایک واقعہ آپ کو بتلاؤں کہ غالب کی 7 سالہ برسی منائی جا رہی تھی. اس پروگرام میں ہم لوگ تھے بمبئی میں. اس پروگرام کی حیثیت آپ صرف سوچیے یہ کہ صاحب وہ سینٹرل کا پروگرام تھا، 7 سالہ برسی منائی جا رہی تھی. اور جو اسٹیج تھا جس پر وہاں کے اس کے آرگنائزر تھے ڈاکٹر رفیق زکریا، جو وہاں کے وزیر تعلیم تھے مہاراشٹر کے. اور وہ انہیں کا پروگرام تھا. اس اسٹیج پر ڈاکٹر رفیق زکریا موجود تھے. اس اسٹیج پر وی پی نائک جو اس وقت چیف منسٹر تھے وہ موجود تھے. اور اس وقت جو ہے وہ ڈیفنس منسٹر تھے یا ہوم منسٹر تھے وائی بی چوہان، وہ موجود تھے. سمجھا، یہ سب شخصیت سمجھا، بڑی شخصیت سیاست کی، چونکہ گورنمنٹ کا پروگرام تھا. تو وہ پروگرام ہم دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے. اس میں یہ ہوا کہ صاحب سب لوگوں نے مدد سرائی غالب کی. اور یہ وہ واحد شخصیت تھی ساحل لدھیانوی کی جو انہوں نے اس پروگرام کی چتڑی ادھار کر رکھ دیا تھا. سمجھا. اگر آپ کہیے تو میں 2-4 شعر اس کا سنا دوں. سمجھا. اور یہ اس لیے سنا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی سن کہ جیسے ڈاکٹر صاحب کی فلم دیکھیے، یہ جو شعر میں سناؤں گا وہ ساحر کی زبان سے سنا ہے اور وہی دماغ میں ہے. آج تک کہیں لکھ کے ہم نے نہیں سنا، اسی پروگرام میں سنا ہم نے ساحر لدھیانوی کی زبان سے، اور وہی میرے دماغ میں بالکل محو ہو گیا. تو وہ سیاسی پروگرام تھا، لیکن ساحر لدھیانوی صاحب جب کھڑے ہوئے، اور بڑے بڑے شاعر تھے، شکیل تھے، یہ تھے، خمار تھے، سب تھے، اور کیفی وغیرہ سب تھے. کسی پبلک نے کسی بھی شاعر کو ونس مور نہیں کہا تھا. صاحب آپ لاؤ سنائیے. ساحر لدھیانوی کھڑے ہوئے، انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ 21 برس گزرے آزادی کامل کو. اس وقت 21 سال گزرا. ہاں 21 سال. جس پروگرام 69 وغیرہ میں پروگرام تھا یا 71 وغیرہ میں. خیر، تو 21 برس گزرے آزادی کامل کو، تب جا کے کہیں ہم کو غالب کا خیال آیا. 21 برس گزرے آزادی کامل کو، تب جا کے کہیں ہم کو غالب کا خیال آیا. تربت ہے کہاں اس کی، مرقد ہے کہاں اس کا، اب اپنے سخن پرور ذہنوں میں سوال آیا. سمجھا. یہ شاعر کیا اشارہ ہے. ہاں کیا اشارہ ہے، کیا طنز. ہاں طنز. سنیے اب دوسرا اس کے بعد کا شعر سنیے کہ 100 سال سے جو تربت چادر کو ترستی تھی، 100 سال سے جو تربت چادر کو ترستی تھی، آج اس پہ عقیدت کے پھولوں کی نمائش ہے. اردو کے تعلق سے کچھ بھید نہیں کھلتا، یہ جشن یہ ہنگامہ خدمت ہے کہ سازش ہے. کیا بات. یہ چیز انہوں نے پورے ایڈمنسٹریشن پورے گورنمنٹ سینٹرل منسٹر بیٹھے ہوئے. اس کے بعد کہتے ہیں
کہ جس شہر میں گونجی تھی غالب کی نوا برسوں، اس شہر میں اب اردو بے نام و نشاں ٹھہری۔ جس شہر میں گونجی تھی غالب کی نوا برسوں، اس شہر میں اب اردو بے نام و نشاں ٹھہری۔ اور آزادی کامل کا اعلان ہوا جس دن اس ملک کی نظروں میں غدار زباں ٹھہری۔ کیا اشارہ ہے، سمجھا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جشن، یہ ہنگامے دلچسپ کھلونے ہیں۔ یہ جشن، یہ ہنگامے دلچسپ کھلونے ہیں۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کچھ لوگ بہل جائیں، اب وعدہ فردا پہ جو ٹل نہیں سکتے ہیں، ممکن ہے کہ کچھ عرصہ اس جشن پہ ٹل جائیں۔ پورے پروگرام کی ہوا کھاڑ کے رکھ دیا، پورے پن ڈراپ۔ آپ یقین کیجئے کہ پورا صابو صدیق میں پروگرام تھا، پن ڈراپ سائلنس، پبلک ایک دم خاموشی سے سنا ساحر لدھیانوی کو۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی ہے تو خیر بہرحال، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ساحر لدھیانوی کو بڑا حقیقت پسند شاعر مانتا تھا، اس لیے بڑے مخلص قسم کے آدمی تھے ہم لوگوں سے بہت چھوٹی۔ جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں نا، ساحر لدھیانوی صاحب کو اگر آپ یہ پروگرام کرتے ہیں، ساحر لدھیانوی حاضر ہو جاتے۔ ان کے اندر کوئی تصنع، کوئی بناوٹ نہیں تھا، بہت چھوٹے چھوٹے سے پروگرام میں، محلے کے پروگرام میں، گلی کے پروگرام میں ساحر لدھیانوی کو بلا لیا گیا۔ ساحر لدھیانوی آ گئے، اپنا پڑھا انہوں نے، پڑھ کے چلے گئے۔ یہ بڑا پن تھا۔ تو پھر جبکہ پورا ہندوستان، پوری دنیا ساحر لدھیانوی جانتی ہے، سمجھا، اور بڑا سمپل آدمی۔ تو ہم جیسے اب یہ میرے تو ہم کو بڑے پسند تھے کہ صاحب، اور حقیقت پسندی تھی ان کے اندر، جو کچھ شاعری کرتے تھے وہ حقیقت پسندی کی کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے حالات کے تحت آدمی کے موجودہ دور میں کس کو بڑا کہے اور کس کو پسند کرے، یہ اصل معاملہ ہے، سمجھانا۔ اب شکیل غزل میں تھے، خمار غزل میں تھے، خمار کی غزلیں بہت اچھی ہوتی تھیں، خمار صاحب کے غزل کے شاعر تھے، غزل بہت اچھی کہتے تھے، لیکن غزل غزل ہے اور حقیقت پسندی حقیقت پسندی ہے۔ ابھی جو شیرگھاٹی میں ماحول ہے علم و ادب کا، یا پھر کہیے ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں جو عین کا حال وہی غین کا حال، جو حالت ہم یہاں دیکھتے ہیں وہی تمام جگہ پہ ہے۔ لیکن شیرگھاٹی کی بات اگر ہم کریں تو لوگ شیرگھاٹی کو ایک بڑا علمی اور ادبی جگہ محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ، دوسرے شہر کے لوگ، مجھے جب کبھی کہیں لوگ ملتے ہیں اور شیرگھاٹی کا نام آتا ہے تو وہ محسوس کراتے ہیں کہ یہ شیرگھاٹی ایک علمی اور ادبی جگہ ہے۔ ابھی کیا حالات ہیں شیرگھاٹی کے ابھی، اور کیا امیدیں ہیں جو اردو کا حال ہے، جو فارسی، عربی، اردو اور جو فن شاعری یا افسانہ نگاری یا جو ادب ہے، لٹریچر ہے، وہ کہاں پر ہے؟ آپ کو کیا امیدیں لگ رہی ہیں شیرگھاٹی میں؟ کیا رہے گا آگے، کیا ہوگا؟ دیکھیے، جہاں تک ادبی ماحول کا سوال ہے وہ قریب میں سمجھتا ہوں کہ قاضی محلے سے تو ختم ہو گیا ہے۔ میں پورے شیرگھاٹی کی بات، ہاں، اب رہا سوال پوری شیرگھاٹی کا، تو اطراف ہے، اطراف میں مطلب جو شیرگھاٹی کے جیسے شمالی محلہ یا اور اردو یا مولوی گنج وغیرہ یا حمزہ پور وغیرہ جو کچھ بھی ہے، لودھی شہید وغیرہ، تو اس میں جو لوگ اردو سے وابستہ تھے، سمجھا، انہوں نے کوئی ماحول نہیں بنایا۔ جو اردو سے وابستہ تھے، ہم لوگ جیسے اردو سے وابستہ والے نہیں کہے جائیں گے، ہم لوگ تو روزی روٹی کمانے والے، ادھر ادھر اپنا، میری لائن دوسری تھی، ٹیکنیکل لائن کے آدمی رہے ہم، یا میرا گھرانہ پورا اس میں ہے۔ علم کا معاملہ جہاں تک ہے وہ شیرگھاٹی میں ٹھیک ہے، لیکن ادبی ماحول جہاں تک ہے وہ کچھ آگے امید نہیں بن پا رہی ہے کہ آگے جہاں تک ہے وہاں تک ہی رہ جائے تو بڑی بات ہے۔ اس سے زیادہ کی امید نہیں ہے آگے کہ ادبی کوئی ماحول اور بڑھے گا۔ دوسرے شہروں میں بھی تو یہی بات کہتے ہیں لوگ۔ ہاں، تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے ادب سے مراد ہم لوگ تو اردو ہی لے رہے ہیں،
تو اردو کا معاملہ جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ آج اگر اردو ادب کی بات کیجیے تو بڑے اچھے اچھے شاعر اور اچھے اچھے ادیب اور اچھے اچھے پروفیسر سے اگر آپ سے چند فارسی کے اشعار کی بات کیجیے گا تو وہ نہیں بتلا سکیں گے. جی. تو آپ فارسی بالکل نہیں جانتے ہیں، اگر فارسی سے بالکل نابلد ہیں سمجھا، تو آپ اردو کو کتنا آگے بڑھائیے گا، سمجھانا. حد تو یہ ہے کہ صاحب ہم سے باتیں ہوئی ہیں، مدارس بھی اب کہ مولوی بھی فارسی نہیں جان رہے ہیں. یہ مدارس وغیرہ جو تھے یہاں سے ادب پیدا ہوتا تھا، مولوی عربی فارسی یہ وہ پڑھتے تھے تو وہ، اور پھر وہ تاریخ وغیرہ پڑھتے تھے تو وہ ماحول بنتا تھا. بہت سارے مولویوں سے ہم سے بات چیت ہوئی تو وہ عربی کی فارسی کی فے نہیں جانتے ہیں، سمجھا. تو فارسی تو بالکل ختم ہو گئی ہے. اب جب فارسی بالکل نکل گئی اردو سے تو اردو تو اب صرف بولنے کے لیے رہ گئی ہے. بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے. شکریہ آپ کا بھی بہت بہت.